یہ दारुसलाम लिखा क्यों गया है? ये दरअसल लोगों को फंसाने के लिए, काबू करने के लिए, सादा लोगों को। मैंने कुरान पाक में 2018 में ताज कंपनी पब्लिशर था, ताज कंपनी, कुदरतुल्लाह पाक कंपनी, हाफिज कंपनी और शेख अशरफ पब्लिशर वगैरह, तो बड़े बड़े ये पब्लिशर्स हैं। तो ये कुरान पाक में इन्होंने जो तर्जुमा चल रहा था, तो अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ शख्स इस्तेमाल किया गया था। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई इस कुरान पाक में, तो हिंदी में तर्जुमा है और पब्लिशर ने ब्लंडर्स किए हैं और इसलिए उसको तब्दील होने का भी हुक्म हुआ, उसको वापस हटाने का भी हुक्म हुआ। फिर दूसरी बात ये आ गई कि इन्होंने कहा कि जी आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़ारूक कमांडो आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ी अहम वीडियो है और यकीनन ये वीडियो बनाते हुए कसम बा खुदा बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना तो मौलवी हैं ना पीर हैं, ना इनके नाम के साथ लामा आता है, ना इनके नाम के साथ बरकातुल आलिया आता है कि ये बड़ा दिन का काम कर रहे हैं, बड़े लामा साहब हैं। ये एक ऐसी शख्सियत हैं, बिशारत अली चौधरी साहब इनका नाम है, दुनियादार आदमी है, लेकिन इनकी मोहब्बत। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खसूसी टाइम दिया। आपकी मोहब्बतों को लाखों सलाम और आपकी मेहनतों को भी लाखों सलाम। तफसील इन्हीं से जानते हैं कि ये सबसे बड़ा जो कारनामा आज इन्होंने सर अंजाम दिया, यकीनन वो अहले सुन्नत जमात के लिए, मुसलमानों के लिए एक बड़ी ही फ़ख्रिया बात है कि जो कादियानियत को इन्होंने ज़मीन में गड़ के रख दिया। आज अल्लाह की कसम बड़ा ही एक अच्छा काम किया है कि वक़्त का एक चीफ जस्टिस जो है वो एक बयान देता है और कादियानियों के हक़ में खुलकर अपनी राय देता है। तो कोई भी मजहबी जमात है या कोई भी मौलवी पीर है, वो सिर्फ मजम्मती बयान देते हैं लेकिन उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने का कोई भी इरादा नहीं रखता। तो बिशारत अली चौधरी साहब, इनका मुसलसल यही काम है, थाने कचहरियाँ अदालतों में ये आपको मिलेंगे कि कोई भी मसला हो, कहीं पे लफ्ज़ कुरान पाक में किसी लफ्ज़ का कोई गलत शाया हो जाना, स्कूल में किसी किताब में किसी लफ्ज़ का गलत शाया हो जाना, और सबसे बड़ी बात जो मिर्ज़ा जेलमी ने बकवासात की थी उन पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की। और मिर्ज़ा जेलमी का वो स्टाम्प भी मेरे पास मौजूद है जो उसने मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने आके FIA में माफ़ी मांगी थी और अपना हल्फनामा दिया था कि मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ख़ातमुन नबीयीन मानता हूँ। तो चौधरी साहब से जानते हैं कि जी चीफ जस्टिस के मुकाबले में चौधरी साहब ने जो रिट दायर की थी 22A की, तो चौधरी साहब ज़रा बताइए कि उसके बारे में जो जज है इमरान सफदर साहब, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, उनको भी लाखों सलाम कि एक वक़्त के हुक्मरान और वक़्त के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मसला नमूसे रसालत समझ नहीं आया, लेकिन एक छोटे से, उसके मुकाबले में तो एक छोटा सा जज है, उसको नमूसे रसालत का मसला समझ आया और उसने आज कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तो चौधरी साहब, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कुछ अर्सा पहले जी न्यू गार्डन थाने, जी तो उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन नहीं ली, मुझे नंबर ना दिया उसका लगाया, तो मैंने IG साहब को दरख्वास्त दी और उसके बाद मैंने बाई के लिए रिट पटिशन दायर की। मेरा मौक़िफ़ ये था कि यहाँ बरकत मार्केट लाहौर में अहमदी ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप जो है, जी जी वो उन्होंने अपने अकायद खाने के बाहर, या जो उनका आबाद खाना समझ लें, या जो उन्होंने वहाँ अपनी रहाइशें और उसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह बना रखी हैं, तो वहाँ उन्होंने लफ्ज़ दारुल लिखा हुआ था। तो मैंने अपने बेटे मनीबुल्ला से कहा कि बेटे आप मेरे साथ चलें, हम विज़िट करेंगे। हम दोनों गाड़ी पे निकले रात को 12 बजे, तो वहाँ आके देखा तो वह दारुल लिखा हुआ था। तो जब क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये 1973 के आइन के मुताबिक आर्टिकल 260 सब सेक्शन 3 जो है, उसमें जो इनको मना करता है, ये लफ्ज़ जो इस्लाम के लिए हैं, जो जिसके लिए 298C दफ़ा 298C 295A वगैरह भी लगती है, तो 1973 के आइन में वाज़ह तौर पर आर्टिकल 260 में जो तब्दीली की गई थी वो इसी बात की गई थी कि ये लोग जो है मुस्लिम नहीं हैं, तो लिहाजा ये हमारे नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन्होंने दारुल क्यों लिखा, तो मैंने इनके खिलाफ़ एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पे जब बात नहीं हुई, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर मैंने बाई भी कर दी। तो वो जज साहब थे, उन्होंने उनसे SP कंप्लेंट सेल से, मॉडल टाउन से, इसकी रिपोर्ट मांगी। तो उन्होंने जनाब ये रिपोर्ट मेरे पास है,
تو انہوں نے رپورٹ میں بتایا کہ چونکہ یہ معاملہ مذہبی حساسیت کا ہے، تو پنجاب حکومت نے نا علماء متحدہ بورڈ پنجاب بنایا ہوا ہے، تو ایسے معاملے کو وہ وہاں سے بھیج کے رائے لیتے ہیں جی آفیشلی طور پہ۔ جی تو پھر ایس پی نے کہا جی ہم اس معاملے کو بذریعہ ایس ایچ او وہاں بھیجیں گے، تو وہاں سے اس کی لیں گے ہم اس کا رائے لیتے ہیں۔ تو علماء بورڈ نے انہوں نے بہت عدالت میں جمع کروایا، تو عدالت میں انہوں نے کہا کہ پھر عدالت نے کہا جی آپ ایسا کریں، علماء بورڈ کی رپورٹ بھی آپ ہمیں جمع کریں۔ تو علماء بورڈ نے متفقہ طور پر اس میں فیصلہ کیا کہ جناب والا یہ میں سفارشات پڑھ دیتا ہوں جی جی علماء متحدہ بورڈ کی جو ہے۔ جی ضرور، یہ پیپر جو ہیں یہ آپ میری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو چوئی صاحب پڑھنے لگے ہیں۔ جی سر، یہ باہ والا آپ مراسلہ نمبر 2805 ایس پی ایم ٹی او پی ایس مورخہ 28 دسمبر 2023 بعنوان بالا۔ یہ علماء متحدہ بورڈ نے اس پر اجلاس بلایا ہے۔ جناب چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب کی ہدایت پر تحریر خدمت ہے کہ کیس عنوان بالا کور کمیٹی ذیلی کمیٹی متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے اجلاس منعقدہ مورخہ 10 جنوری 2024 کو زیر غور لایا گیا، جس میں متفقہ طور پر حسب ذیل سفارش کی گئی ہے۔ اور بات دیکھیں، یہ اتنا اہم میٹر تھا، اور ہمارے علماء دین نے متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر جو لوگ تھے انہوں نے متفقہ طور پر اس پر اپنی رائے دی اور فیصلہ دیا، سفارشات جو دی ہیں۔ اجلاس میں موصولہ کیس کا بغور جائزہ لیا گیا۔ جی جائزہ لینے کے بعد اور متفقہ طور پر سفارش کی گئی کہ آئین پاکستان کے مطابق قادیانی اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے، بے شک، اور اس کے ساتھ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز پر بنانا اور اس کے لیے نام اسلامی اصطلاحات کے مطابق رکھنا اسلامی شاعر کا غیر قانونی اور ناجائز استعمال ہے۔ بے شک، ماڈل ٹاؤن ڈویژن قانون ناجائز استعمال ہے، جس پر حسب ضابطہ سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ سفارشات انہوں نے بھیجی ایس پی کو۔ تو ایس پی کی سفارشات جب عدالت میں پہنچائیں گئی تو اس عمل درآمد کے لیے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آپریشن ماڈل ٹاؤن ڈویژن کو بھی لکھا گیا۔ جی لہٰذا اس میں پھر آگے یہ ہڑتال اسٹرائک تھی، اسٹرائک کی وجہ سے معاملہ اور لٹک گیا۔ تو یہ اس کے بعد ایک فیصلہ آ گیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، چیف جسٹس پاکستان کا۔ تو انہوں نے کچھ دفعات جو اس میں سے اس میں حذف کر دیں، یا ان کو نا ریلیف غیر متوقع ریلیف دیا جا، غیر آئینی غیر قانونی ریلیف دیا گیا۔ تو اس میں مجھے بھی اس کی بات کی بڑی تکلیف تھی۔ تو آج بائی دا وے 6 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا تھا جناب عمران صفدر صاحب ایڈیشنل سیشن جج لاہور کے پاس۔ جی تو انہوں نے آج اتنا خوبصورت فیصلہ دیا ہے، کیا بات ہے، اتنا خوبصورت فیصلہ دیا ہے کہ فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اس کی نفی کرتا ہے، اور انہوں نے صحیح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہد ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے نا ان کی جو احترام عزت کا پاس رکھا ہے، اور قانون کے مطابق ہے۔ قانون بھی یہی کہتا ہے، علماء بورڈ کی رائے بھی یہی ہے۔ تو جناب انہوں نے آج 154 سی آر پی سی انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت ایس ایچ او نیو گارڈن ٹاؤن کو حکم دیا ہے کہ اس پر آپ اسٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کریں پٹیشنر کی۔ تو لہٰذا میں آج تھانے گیا، ہم تھانے جا کے ان کو یہ وصول کروائے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا اگلی کارروائی اس پہ 1-2 دن میں انشاء اللہ پتہ چلے گا۔ تو نہیں تو اس کے خلاف ہم آگے جائیں گے، ہم اس کی کمپلائنس کے لیے جائیں گے اگر اس پہ کارروائی نہ کی گئی تو۔ لیکن میں پھر آج داد دیتا ہوں عمران صفدر صاحب کو، عمران صفدر صاحب کو۔ لاکھوں سلام ہے جی، اس جج کو لاکھوں سلام ہے کہ ایک وقت کا جو چیف جسٹس ہے اس کو مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آیا، اس نے تو قادیانیوں کے بارے میں جو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ دارالسلام لکھا کیوں گیا ہے؟ یہ دراصل لوگوں کو پھنسانے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، جی بالکل، سادہ لوگوں کو ان کو وگرا کر بتانے کے لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ دارالسلام لکھنے کا مقصد یہ تھا۔ تو لہٰذا میری اب ریکویسٹ بھی ہے انتظامیہ سے بھی، اور تمام جو انتظامیہ کی اور عدلیہ سے بھی، کہ اس معاملے کو فوری طور پر ٹیک اپ کریں اور اس پہ ایف آئی آر بھی درج کی جائے، اور جو کام جناب عمران صفدر صاحب نے آج کیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے دوستوں کی بھی ضرورت ہے،
اور اچھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے معاملے کے لوگ جو سمجھتے ہیں اس کو، ان کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس کو مل جل کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ جی، ہر کلمہ پڑھنے والا چوری صاحب آپ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بشارت علی چوری صاحب نے جو عمران صفدر جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ دیا، تو میری طرف سے بھی عمران صفدر جج جو کہ ایڈیشنل جج ہیں ان کو لاکھوں کروڑوں سلام ان پہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم دے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ سمجھا۔ ایک وقت کے چیف جسٹس کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا لیکن آپ کو آیا، اللہ پاک آپ کو اس کا نعم البدل دے۔ تو چوہدری صاحب میرا اگلا سوال ہے، یہ تو آج کا کارنامہ ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ کے بارے میں میں نے بڑا سنا ماشاءاللہ کہ آپ قرآن پاک کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ بھی کارروائی کرتے ہیں۔ آپ نے مرزا جیل میں اور دیگر جتنے بھی یہ غلط لفظ شائع ہوتے ہیں یا کوئی گستاخی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں کوئی تحریک مذہبی جماعت یا کوئی سیاسی جماعت آپ کی سپورٹ کرتی ہے یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میرے دوست، بات یہ ہے کہ دین کا معاملہ ہے تو اس میں میرے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ان کی بات شیئر کرتے ہیں، بات کو مقصود دوست ہیں آپ کے جو؟ جی جی، تو باقی میں انڈیپینڈنٹ اس کو کرتا ہوں، تو لیکن کچھ دوست ہیں جو اس میں میرے ساتھ میں مشورہ کر لیتا ہوں ان سے۔ تو الحمدللہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں میرے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مدد ہے کہ میں گھبراتا نہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے بھی میں بلا جھجک بات کرتا ہوں اور اپنی بات منوا کے باہر آتا ہوں۔ دیکھیں نا، اسی طرح میں نے قرآن پاک میں 2018 میں جی تاج کمپنی پبلشر تھا، تاج کمپنی، قدرت اللہ پاک کمپنی، حافظ کمپنی اور شیخ اشرف پبلشر وغیرہ، تو بڑے بڑے یہ پبلشرز ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں انہوں نے جو ترجمہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شخص استعمال کیا گیا تھا۔ اللہ وہ شخص ہے، جیسے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں لکھا اللہ وہ شخص ہے جس نے زمین و آسمان 6 دن میں بنایا پھر قرار پکڑا اوپر عرش کے۔ ایسا ظاہر کیا گیا جیسے ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جو بہتر ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ تو اللہ وہ تو شخص تو نہیں ہے، وہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، بے شک اللہ تو نور ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے پھر میں نے ان کو ایک لیٹر بھیجا، میں نے کہا پلیز آپ اس کو درست کریں، تو انہوں نے میری بات کی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر وہاں کے اس وقت کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب تھے، میں نے ان کو آج خود نوٹس کے لیے اپلیکیشن بھیجی، اس کی کاپی جو ہے نا میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو وصول کروائی، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری اوقاف پنجاب وغیرہ کو بھجوائی۔ تو پھر انہوں نے اس پہ نوٹس دیا اور اس پہ باقاعدہ اجلاس ہوا، اور پھر میں نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی۔ اس میں پھر انہوں نے اللہ و شخص کی جگہ پہ اللہ کو ذات میں تبدیل کیا، دوبارہ انہوں نے چینج کیا اس کو۔ جی۔ اور اس میں وقت کے چیئرمین جو ہیں قرآن بورڈ کے تھے، انہوں نے آ کے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی عدالت میں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کی گئی اس قرآن پاک میں، توہین میں ترجمہ ہے، اور پبلشر نے بلنڈرز کیے ہیں، اور اس لیے اس کو تبدیل ہونے کا بھی حکم ہوا، اس کو واپس ہٹانے کا بھی حکم ہوا۔ پھر دوسری بات یہ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کون ہوتے ہیں بشارت علی چودھری ہمیں پوچھنے والے؟ اچھا، انہوں نے کہا جی بشارت علی چودھری کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے؟ ہمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ قرآن بورڈ ہے، اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے، مذہبی بورڈ اسلام آباد ہے، پنجاب ہے، تو وہ دیکھیں ہمیں۔ جی تو جناب شجاعت علی خان صاحب نے اس کا فیصلہ کیا 4/12/2019 کو، جی اور اس میں انہوں نے مجھے اتھورائز کر دیا پورے پاکستان میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی نان سوٹیبل لفظ یا عربی ٹیکسٹ میں یا انگلش ٹیکسٹ میں ترجمے میں اور بھی کوئی غلطی ہو تو میں اس قرآن پاک کو جب صوبائی پروونسل گورنمنٹ کے جو بورڈ بنے ہوئے ہیں جیسے پنجاب قرآن بورڈ ہے تو ان کو میں پرووائڈ کروں گا، ان کو دوں گا کہ یہ اس میں ایرر ہے، اس کو آپ درست کریں، یا فیڈرل گورنمنٹ کو دوں گا۔ تو الحمدللہ میں نے اس طرح 3-4 قرآن پاک درست کروا چکا ہوں۔ ابھی حال ہی میں نے انگلش ترجمے کو چیلنج کیا جس میں آپ صحابہ اکرام کے لیے لفظ کنٹمپٹیبل لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ اتنا خطرناک لفظ ہے، تو یہ ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن بورڈ کہاں ہے؟ محکمہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ یا ہمارے علماء دین کہاں ہیں؟ ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ جی، تو وہ کنٹمپٹیبل جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے قابل مذمت، قابل حقیر، توہین آمیز، قابل مذمت۔ تو کیا یہ آپ صحابہ کرام کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی مہربانی، میں نے پھر ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی، وہ بھی شجاعت علی خان صاحب کے پاس لگی، تو شجاعت علی خان صاحب نے اس کو اسپیشلی ان سے جواب مانگا
11/1/2024 کا آرڈر ہے، اور انہوں نے جواب مانگا 24 تاریخ کو، 24/1/2024 کو قرآن بورڈ نے اپنا جواب جمع کروایا، اور دوسرے اداروں نے بھی. تو انہوں نے کہا جی ہم 1 فروری 2022 کو اس کے بارے میں اجلاس بلائیں گے، اور 24 کو 1 فروری 2024 کو انہوں نے اجلاس بلایا، جس میں ہمیں بلایا گیا. تو وہاں ہماری بات سنی گئی، اور اس میں انہوں نے مجھے لیٹر جاری کر دیا ہے، اور اس لفظ کو تبدیل کرنے کا میری بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جگہ پہ کمیٹی نے جو ایک لفظ تجویز کیا ہے، اور مجھے بھی متبادل لفظ تجویز کرنے کا کہا گیا تاکہ اس کا سر موازنہ کر کے اس کو تبدیل کر سکیں. تو لہٰذا اس کے لیے میں نے بھی کچھ نام لفظ تجویز کیا تھا ایک، اور دوسرے قرآن پاک جس میں مختلف مطلب پبلشرز کے چل رہے تھے، اس کی بھی نشاندہی کی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی عنقریب درست ہو جائے گا. اللہ پاک آپ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس سے پہلے میں نے آپ کا ایک لیٹر دیکھا تھا چوہے صاحب کہ آپ نے مرزا جیلمی نے کوئی بات کی تھی، اور آپ نے ان کے خلاف بھی FIA میں درخواست دے دی تھی، تو سنا ہے بعد میں آ کے اس نے حلف نامہ دیا تھا وہاں پہ. جی وہ یہ معاملہ تھا کہ فیس بک پہ یہ مرزا جہلمی صاحب کہہ رہے تھے کہ قادیانی جو ہے نا اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے. اللہ. اور ساتھ یہ لفظ اس نے دہرائے کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے ان کے لیے دوسرا لفظ مذہب استعمال ہی نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے. یعنی وہ اصل میں وہ ان کو مسلمان گردانتا ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک فرقہ گردانتا تھا. تو لہٰذا میں نے اس کے خلاف پھر اپلیکیشن دی. میں نے اس میں بھی آرٹیکل 260 سب سیکشن 3 کے تحت اپلیکیشن دی تھی صادر کرائم میں. تو اس میں ایک FIR ہوئی تھی 33/20. تو اس میں مجھے مرج کیا گیا کیونکہ آلریڈی ایک FIR ہو چکی تھی، لیکن انکوائری میری پہلے چل رہی تھی. لیکن وہ بائی دا وے کسی نے پہلے بائی بھی کر دی، اس میں ایک FIR ہوگی، تو پھر وہ اس میں انہوں نے مجھے اس میں مرج کر لیا گیا. اور اس میں پھر مرزا جیلمی نے اس میں باقاعدہ علماء بورڈ کے پاس معاملہ کیا. علماء بورڈ نے کہا کہ مرزا محمد جیلمی یہ کام جو کیا ہے اس نے، اس کی معافی بھی مانگے جن کے دل آزاری ہوئی ہے، اور اس کو ہٹائے. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو اس کے کلپ ہیں ان کو خود ہٹائے، ادروائز اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تو لہٰذا اس نے دبے لفظوں میں اس میں اپنا اسٹامپ پیپر جاری کیا، اس میں جمع کروایا. لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ میرے موقف کو اس نے تسلیم کیا، اور اس نے اب اپنے بیان حرفی میں لکھ دیا ہے کہ میں قادیانیوں کو بھی غیر مسلم سمجھتا ہوں. یہ ناظرین جو مرزا جیلمی نے اسٹامپ دیا تھا اور بعد میں حلف نامہ دیا تھا، یہ بھی آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. تو بشارت علی چودھری صاحب آپ کا بہت ہی شکریہ جناب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور میری دلی دعا ہے اللہ پاک آپ کو دین دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ دین مصطفیٰ کے لیے، سرکار علیہ السلام کی نموز کے لیے کام کر رہے ہیں، بغیر کسی تحریک تنظیم کے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اور کبھی نہیں دیکھا کسی تحریک یا تنظیم کی طرف کہ کوئی ہماری مدد کو آتا یا نہیں آتا. دن رات اپنی فائلیں اٹھا کے میں نے تو اکثر آپ کو تحریک کے وہاں پہ دیکھا، اب عدالتوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. میرے دوست بات یہ ہے کہ 8ویں کلاس کی اسلامیات، جی PCTB کی اور یونیک پبلک جو اسکول گروپ ہیں، ان کی میں نے دیکھی. اس میں میں نے مواد جو ہے نا توہین آمیز مواد پکڑا، تو میں نے ان کے خلاف اپلیکیشن دی. تو اس کو بھی الحمدللہ میں نے ریٹ دائر کی. ریٹ دائر کرنے کے بعد اس کو میں نے ٹھیک کروایا ہے. اس میں انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا تھا، وہ ایڈ کروایا ہے. اس میں انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 کا ترجمہ غلط لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. کویشچن دیکھیں، یہ جہادی جو آیتیں ہیں جان بوجھ کے نکالتے ہیں، یا اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ بچے سمجھیں کہ یار یہ تو آلریڈی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شیر کو گھاس کھلانے والی بات. جی مثال کے طور پہ اس میں نا ایک جو اسلامیت ہے یا 8ویں کلاس کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاد بظاہر ایک ناگوار بات لگتی ہے لیکن تم پہ فرض کر دی گئی ہے. اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ناگوار بات ہے. جب ایک بچہ سمجھے گا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو ان کے برین واش کیا جاتا ہے. جی تو وہ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ تو بظاہر ایک ناگوار بات لگتی ہے، تو پھر اس پہ کیا کام کرنا، تو اس کو چھوڑ. تو اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے مائنڈ کی بات کرتے ہیں. بے شک. تو مجھے جب قرآن بورڈ PCTB کے پاس معاملہ گیا تو PCTB کے ڈائریکٹرز نے مجھے پوچھا کہ چودھری صاحب یہاں کیا لگے گا. میں نے کہا یہاں ہم تمہیں لگائیں
کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہیں لگائیں. بظاہر تمہیں جو ہے نا تمہیں یہ ناگوار بات لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مائنڈ کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کا کمپلیٹ کریں آگے ترجمہ. جی اور آپ نے آیت کا انکمپلیٹ ترجمہ کیا جان بوجھ کے، تو اس کو کریے. اور وہ میں نے ٹھیک کروایا. دوسرا انہوں نے اس میں ایک اور یہ لکھا ہوا تھا، کویشچن تھا، ایک سوال تھا کہ شریعت میں عدل کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ شریعت میں عدل کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا کویشچن کا جواب تھا کہ جو بندہ جس کے ساتھ جتنی برائی کرے اس کے ساتھ اتنی برائی کی جائے. اتنی برائی کی جائے. تو وہ ہائی کورٹ کے ججز صاحب کہنے لگے کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے. بہرحال اس کو بھی ٹھیک کرایا گیا اور اس میں کچھ چیزیں تھیں وہ درست ہوئیں. اور اس کے بعد ایک کتاب یکسان صاحب 3 کلاس کی اسلامیات ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو 5ویں تک یکسان صاحب آئے، عمران خان صاحب نے جی ان کے دور حکومت میں جی اس میں 3 کی اسلامیات میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں وحدہ لا شریک لہ کلمہ ہے نا، اس میں سے وحدہ لا شریک لہ اسکپ کر دیا. استغفر اللہ. وحدہ لا شریک لہ اس میں سے نکال دیا. تو دوسرا انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو خالی محمد اللہ کے رسول لکھ دیا. اس کے ساتھ نہ تو خاتم النبیین لکھا گیا، نہ درود لکھا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا. تو اس پر میں نے احتجاج کیا. اور اسلامیات 1 کلاس کی، اس میں انہوں نے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، ان میں یہ خاتم النبیین یا درود نہیں لکھا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں نے ریٹ دائر کی ہائی کورٹ میں. وہ جواد حسن صاحب کے پاس لگی. تو جواد حسن صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی کمال کے جج ہیں. انہوں نے جناب والا آج خود بغیر نوٹس کیے پارٹی کو، سیکرٹری تعلیم پنجاب کو 3 ہفتوں میں حکم دیا کہ بشارت علی چودھری کی درخواست پر اکارڈنگ ود لا فیصلہ کریں 3 ہفتوں میں. اور 3 ہفتوں میں اس پہ سنوائی ہوئی. اس میں علماء بورڈ وغیرہ دوسرے مذہبی امور وہ سب کو بلایا گیا، سنا گیا. اور 3 ہفتوں میں وہ کتاب پورے پنجاب میں درست ہوئی اور واپس لی گئی پہلے والی. اور وہ درست کر کے پہلے والی اسلامیت 1 بھی اور 3 بھی اس کو دوبارہ پڑھانا شروع کیا. ماشاء اللہ. تو اسی طرح میں ایسے معاملات کو دیکھتا ہوں اور بھی میرے معاملات رہتے ہیں. ابھی میں حال ہی میں ایک 11ویں کلاس کی انگلش پارٹ 1 پہ کام کر رہا ہوں. اس میں نے بائی بی کی پٹیشن بھی دائر کی ہے. اس میں لکھا گیا ہے، کرسچن ایک مصنف ہے، اصل میں یہ نا کرسچن اپنے مذہب کو کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں، ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہے کہ ہمارے یہاں فرشتے بیٹھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں، وہ لکھتے ہیں ہمارے، بے شک ثواب بھی لکھتے ہیں گناہ بھی لکھتے ہیں. بے شک. تو وہ لکھا ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں فرشتے، استغفر اللہ. مسٹیک کر جاتے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہوا تھا جی. ابھی حال میں وہ جو پڑھائی جا رہی ہے ابھی، اس کے خلاف بھی میں نے ریٹ بھی دائر کی ہے، اس میں آرڈر بھی ملا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ میں PCTB کو دوں گا تاکہ اس کو بھی ریموو بھی کریں اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیں. دراصل پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے نا، اس میں نا بہت سارے مافیاز ہیں جو ایسا کام کرنے میں ان کے شامل ہے، غیر مذہبی ایجنڈے کے تحت غیر مذہبی قوتوں کو تو خوش کرنے کے لیے. جی. تو باقی دعا کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ. جی کہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے جو بڑی بڑی جماعتیں نہ کام کر سکی، بڑے بڑے جو ممبروں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے اس چیز پہ ایکشن نہ لے سکے، جو آپ لیتے ہیں کہ ہر چیز، ہر کتاب کو، ہر نصاب کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی گستاخی ہے، کوئی بے ادبی کا لفظ ہے، اس پہ کارروائی کروانا، اس پہ ریٹ کرنا اور دن رات اس کے لیے آپ نے عدالتوں کی چوکیوں پہ چکر لگانا. ایک کتاب چھپی تھی 2018 میں جی اردو بازار میں، تو تذکرہ علماء ہندوستان، اس میں ہمارے 4 مکاتب فکر کے جو علماء دین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، جی ان کا وہ ذکر تھا 1000 علماء دین کا. تو ان میں 3 قادیانیوں کا نام شامل کر دیا گیا. اس کتاب میں مرزا غلام محمد قادیانی، جی تو بنوز باللہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کو علماء دین. استغفر اللہ. عبد الماجد باگلپوری، وہ علماء دین. اور حکیم نور الدین لاہوری جماعت کا، جو اس کا جو اس نے پہلے خلیفہ بنایا تھا اپنا، وہ لاہوری جماعت بھی انہوں نے بنائی تھی. وہ تو میں نے اس کے بارے میں بھی ایفرٹ کی اور میں نے بائی بھی کی اور میں ہائی کورٹ گیا، علماء بورڈ کے پاس گیا اور وہ پورے پاکستان میں طرف ہونے کا حکم ہوا. اور وہ دوبارہ انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب اس وقت نہیں چھپ سکتی، یہ نام نکالیں. وہ طلب کرنے کا حکم ہوا. تو اگر اس کو دوبارہ چھاپنا ہے
تو وہ اس کو نام نکالے تو چھاپے، ادروائز نہیں چھاپ سکتے وہ، اور وہ الحمدللہ وہ بھی میں نے شکر الحمدللہ جی، آپ کی کافی، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور ہماری تمام بھائیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم تو ناچیز ہیں جی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، جہاں اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کا معاملہ ہو، تو وہاں میں بالکل گھبراتا نہیں، نہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی پرواہ کرتا ہوں، نہ میں بڑے سے بڑے جج کا پرواہ کرتا ہوں، کیونکہ بات کس کی ہے؟ کیا بات ہے، انہیں جانا انہیں مانا، جی، نہ رکھا غیر سے یہ کام۔ کیا ہیں چیف جسٹس پاکستان؟ کیا ہیں ججز؟ دیکھیں نا، آج عمران صفدر کی ہم بات کر رہے ہیں، ہاں جی، ہم کیا بات، تعریف کر رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں، جی عمران صفدر جج صاحب کو جی سلام پیش کر رہے ہیں، انہوں نے ایک اچھا کام کیا، نبی علیہ السلام کی عزت و نموز پہ پہرا دیا ہے، تو جی ہمارے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ جی اور اگر جو دین مصطفیٰ کی مخالفت کرے گا، ہمارے دل سے بد دعائیں نکلیں گی اور ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ جی اللہ پاک آپ کو جناب اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ تھے بشارت علی چوہدری صاحب جناب، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کے دین مصطفیٰ اور نبی علیہ السلام کی عزت و نموز پہ پارا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔